जिनज़ादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 10। हिजाब ने गहरी नजर से असहाद की तरफ देखा। मैं ये सोच रही हूँ कि आसेब होने के बावजूद तुम्हारे अंदर एहसास और प्यार करने वाला दिल है। मुझे बताओ कि तुम मेरी जिंदगी में किस तरह से आए। और इससे पहले कि असहाद को जवाब देता, कदमों की टक टक की आवाज बाढ़ के अकब से आती हुई महसूस हुई। लगता है कि कोई आ रहा है, मुझे अब जाना चाहिए, असहाद ने कहा। लेकिन देखो, पहले मेरी बात का जवाब दो। अगली मुलाकात में बताऊंगा। अच्छा, लेकिन बस इतना ही बता दो कि कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना, हिजाब ने पूछा। और जवाब आया, जब तक इस जिस्म में सांस है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर पलक झपकते में ही असहाद गायब हो गया। ओह हिजाब, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? हेड ऑफ हॉस्टल की कड़कदार आवाज हिजाब के कानों से टकराई और हिजाब तो खड़ी ही हो गई। वो मैडम, अंदर घुटन हो रही थी ना, इसलिए। अच्छा, तो अपनी किसी सहेली को साथ बिठा लिया करो ना, इस तरह अकेले मत बैठा करो, हालात ठीक नहीं है। हेड ऑफ ऑफिस ने इमरजेंसी लाइट घुमाते हुए कहा तो हिजाब अस्पात में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। इतवार के रोज सबाहत ने सानिया की शादी की तारीख दे दी और अगले माह की 26 तारीख तय पाई थी। मंगनी के फौरन बाद ही सबाहत ने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, इसलिए उसके लिए अब शादी की तैयारी मसला नहीं थी। शाम के 4 बजे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ गए तो हिजाब ने हस्बे मामूल सहन में अपनी कुर्सी रख ली और इस वक्त अक्सर ही रुबीना भी उसके साथ बैठ जाती और बच्चों को पढ़ाने में उसकी मदद किया करती थी। 10 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे और वो हर बच्चे से 2000 रुपए लेती थी और उन्हें मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाती थी। अब जिस वक्त सबाहत का फोन आया, रुबीना भी हिजाब के करीब ही बैठी हुई थी। मुबारक हो आपको, अगले माह की 26 तारीख यानी 26 अप्रैल तय पाई है, तो बस अब आप शादी की ना तैयारियों में मसरूफ हो जाएं और सानिया को फोन दें, हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरी तरफ से सानिया की उदास उदास आवाज फोन पर आई। मुझे पराया करके तुम सब बहुत खुश हो रहे हो ना? और हिजाब ने कहा, पगली, तुझे क्या मालूम कि सुहागन बनना कितनी बड़ी खुशनसीबी है। किस्मत वालियां होती हैं जिनके हाथों में मेहंदी लगती है। खैर, जरा अम्मा को फोन दो। सबाहत ने फोन लिया तो हिजाब बोली, अम्मा, आप बता रही थी कि आपने शादी की तैयारी तकरीबन कर ही रखी है और फर्नीचर और जेवर के पैसे भी आपने रखे हुए हैं। और जवाब आया कि हाँ मेरी बेटी, जिस माँ के तेरे जैसी मेहनती बेटी हो उसे कोई परेशानी भला कैसे हो सकती है। तेरे भेजे हुए पैसों में से ना मैंने 2 कमेटियां डाली थी, उनसे इंशाल्लाह जेवर और फर्नीचर दोनों बन जाएंगे। और सबाहत की खुशी से भरपूर आवाज फोन से बाहर तक आ रही थी। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। हिजाब ने मोबाइल बंद कर दिया और रुबीना ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। मुबारक हो भाई, बहन की शादी की तारीख तय हो गई है। और हिजाब ने भी कहा, खैर मुबारक। और रुबीना ने तिरछी नजर से हिजाब की तरफ देखा। वैसे अजीब लगता है कि बड़ी बहन बैठी हो और छोटी बहन की शादी हो जाए। और हिजाब ने बेएतनाई से सर को झटका। अरे छोड़ो ना इस बात को, जिंदगी के फैसले हैं, हमारे इख्तियार में तो नहीं होते ना। और वैसे भी खुशी है कि अम्मा ने सारी तैयारी तो कर ली है ना, अब मुझे तो कोई फिक्र नहीं। और रुबीना जो हिजाब की सारी बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो ना कि कुछ पैसे जमा करके अपने लिए भी छोटा सा सोने का सेट बनवा लो। वैसे मैंने भी एक छोटी सी कमेटी इसीलिए डाली थी कि सानिया की शादी में ना सोने का छोटा सा सेट बनवाऊंगी। और हिजाब अपनी दमकती आंखों में जैसे अपना अक्स देखने लगी कि वह सोने के सेट में कैसी लगेगी। और अभी वो बातों में मसरूफ ही थी कि एक बच्चा हिजाब के पास अपनी नोटबुक लेकर आया तो रुबीना उसका काम चेक करने लगी और साथ ही साथ वो हिजाब से बातें भी करती जा रही थी।
ویسے اس قدر مصروفیت میں شادی کی تیاری میں امی کی مدد کیسے کرو گی؟ ویکنڈ پہ چکر لگا لیا کروں گی نا، اور تم بھی تیاری شروع کر دو، میں پورے سٹاف کو بلانا چاہتی ہوں۔ اور حجاب کی اس بات پہ تو روبینہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئی۔ ارے اتنے لوگوں کو جواب کیسے دو گی؟ سٹاف والے تو باتیں بنائیں گے کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی پہلے کیوں ہو رہی ہے، اور حجاب نے اپنی آئی برو سکیڑ لیں۔ اب مجھے لوگوں کے سوالوں سے ڈر نہیں لگتا، اور ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ تم جا کے نا چائے بناؤ، میں مٹھائی منگواتی ہوں۔ اور روبینہ چائے بنانے چلی گئی کہ ایک دم حجاب کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گی؟ اور حجاب یکلخت کھڑی ہو گئی، اس کی نگاہیں خلا میں گھورنے لگیں اور اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا اصحات۔ اسے اپنے ارد گرد کوئی دکھائی تو نہیں دیا تھا، اور اسے اپنا وہم ہی سمجھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو چھٹی دینے کے بعد حجاب اپنے کمرے میں آ گئی اور روبینہ مٹھائی کے ساتھ چائے بنا کے لے آئی تھی۔ دونوں نے ڈبے سے مٹھائی لی تو اچانک کچن سے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ یہ کچن میں کون ہے؟ کہیں بلی تو نہیں گھس گئی؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اور روبینہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ حجاب کے ہاتھ میں برفی تھی، اور اچانک کسی غیبی ہاتھ نے حجاب کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے برفی کھا لی، اور کوئی خفیف سی آواز میں بولا، مبارک ہو۔ اور حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اصحات تو میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اور اتنے میں روبینہ کچن سے ہڑبڑاتے ہوئے آ گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسی آواز تھی، کوئی بھی نہیں تھا، لگتا ہے تمہارے گھر میں نہ کوئی جن ہے۔ اور حجاب نے ہنستے ہوئے روبینہ کو سر تپا دیکھا۔ جن نہیں، لیکن جنی تو ضرور ہے۔ اور روبینہ نے کشن اٹھا کے حجاب کو دے مارا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ثانیہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہونے لگی تھیں، اور دن تو اس قدر تیزی سے گزر رہے تھے کہ مہینے بھر کا وقت ایک ہفتے کی طرح لگ رہا تھا۔ شادی میں 15 روز رہ کے تو حجاب بھی 3 روز کی چھٹی لے کر آ گئی۔ اس نے صباحت کے ساتھ مل کر جو رکے ہوئے کام تھے انہیں مکمل کروایا۔ وہ بہت خوش تھی، اور سٹاف کے ساتھ مل کر جو ڈالی ہوئی کمیٹی تھی وہ بھی بر وقت نکل گئی تھی۔ وہ روپے ساتھ لے کر آئی تھی، اور اس سے اپنے لیے گولڈ کا چھوٹا سا وہ سیٹ بنوا لی کی یہی سوچا تھا اس نے۔ ثانیہ اور تحریم لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور صباحت اور حجاب بھی ادھر ہی بیٹھ گئیں۔ تحریم صباحت کو دیکھتی شروع ہوگی اور کہنے لگی، اماں آپ ہی حجاب کو وہ کپڑے دکھاؤ نا جو ہم نے ثانیہ کے لیے بنوائے ہیں۔ دکھاتی ہوں، پہلے اچھی سی چائے بنا کے لاؤ نا، پھر ہی دکھاؤں گی۔ صباحت کو کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی اور وہ اپنا سر دبانے لگی، اور حجاب اٹھ کر ماں کا سر دبانے لگی۔ جاؤ نا تحریم، پہلے چائے تو بنا لاؤ۔ تحریم چائے بنانے کے لیے پھر چلی گئی۔ صباحت نے اپنے کپڑے دکھانے کے لیے سارے کپڑے بیڈ پر پھیلا دیے۔ تحریم بھی چائے لے آئی، اور اس نے حجاب کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا ہے آپ ہی، ہم نے ثانیہ کے لیے کس قدر خوبصورت کپڑے بنائے ہیں نا؟ اور حجاب کی آنکھیں تو دنگ رہ گئیں۔ کپڑے اس قدر خوبصورت تھے کہ نہ تو حجاب نے ایسے کپڑے دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی پہنے تھے، اور وہ ستائش بھری نظروں سے کپڑوں کی طرف دیکھتی ہی رہی۔ کپڑوں پر اس قدر نفیس اور جاذب نظر کام بھی ہو سکتا ہے؟ ملازمت کی مصروفیات میں اس کا دھیان تو اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اور اس نے کچھ کپڑوں کو چھوتے ہوئے کہا، اماں کپڑے تو بہت قیمتی ہوں گے نا؟ اور صباحت نے مسکراتے ہوئے حجاب کو دیکھا اور کہا، میری بھولی بیٹی، شادی پر لڑکی کو ایسے ہی کپڑے دیے جاتے ہیں، ایک سوٹ پینا 5000 سے کم کا نہیں ہے، اور وہ جو اوپر والے ہیں نا، وہ جو اوپر 10 سوٹ پڑے ہوئے، وہ تو سارے 10,000 12,000 سے 15,000 تک کے ہیں۔ اچھا، اور شادی کا لہنگا وہ کتنے کا ہے؟ حجاب تو بوکھلا ہی گئی۔ وہ تو بہت مشکل سے نا 35,000 میں بنا ہے، صباحت نے بتایا، اور پھر کپڑے سمیٹنے لگیں، اور اس نے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب بیٹی، تمہیں ان میں سے جو بھی سوٹ پسند آئے نا لے لو، میں ثانیہ کے لیے اور لے آؤں گی۔ اور اس سے پہلے کہ حجاب کچھ کہتی، ثانیہ جھٹ سے بولی، ارے اماں، آپ ہی کو اس قدر شوق کپڑے سوٹ نہیں کرتے نا؟
اور حجاب نے کھوکھلی سی مسکراہٹ کے ساتھ صباحت کی طرف دیکھا۔ اماں یہ کپڑے جس کے لیے آپ لائی ہیں نا اسی کو نصیب ہوں، اور یہ کہہ کر حجاب اندر کمرے میں چلی گئی اور صباحت نے غصیلی نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ خبردار جو تم نے حجاب کو اس کی بڑی عمر کا احساس بھی دلایا، میں اپنی حجاب کے لیے نا اس قدر پیارا سوٹ لاؤں گی کہ میری حجاب شہزادی لگے گی، اور وہ تو ہے بھی اتنی پیاری، بس خود پر نا توجہ نہیں دیتی، بس اور کچھ نہیں ہے۔ ارے بس کرے اماں، میں تو بات کر کے ہی پھنس گئی ہوں۔ ثانیہ بھی منہ بسور کے اندر ہی چلی گئی اور تحریم نے صباحت کے ساتھ مل کے کپڑے سمیٹ کر اٹیچی کیس میں سیٹ کیے۔ حجاب اداس سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی تو آنکھیں ہی بھیگ گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اس کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ بہن کی خوشیاں دیکھ کر وہ حسد کرنے لگی ہے، لیکن کیا کرتی، وہ بھی تو لڑکی ہی نا، اور وہ بھی اپنے چہرے پر ٹھہری پختگی کی طرح اپنا دل پختہ نہ کر سکی۔ اس کی بھی خواہش تھی زندگی کے وہ پل دیکھے کہ جن میں بہار کا موسم ٹھہر جائے اور وہ بھی ان رنگ برنگے کپڑوں میں بھی سنوری خاوند کا پیار سینچتی رہے۔ اس خود فریبی میں ہی عمر کٹ جائے کہ ہم نے اپنے حصے کی خوشیاں مٹھی میں بند کر لی ہیں، اور بہت چاہ کر بھی حجاب اپنی سوچوں سے فرار حاصل نہیں کر سکی۔ اگلے ہی روز حجاب نے تحریم سے کہا، تم میرے ساتھ بازار چلو، مجھے جیولر کے پاس جانا ہے، کچھ کام ہے۔ اور تحریم منہ بسورتے ہوئے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں نا، بس 2 منٹ آپ دیں، میں کپڑے بدل کے آتی ہوں۔ اور وہ کپڑے بدلنے چلی گئی اور حجاب نے پرس سے روپے نکالے، پورے 25,000 روپے تھے۔ ان پیسوں میں ایک سونے کا چھوٹا سیٹ تو آ ہی جائے گا۔ روپے گن کر اس نے واپس پرس میں ڈال لیے۔ صباحت تولیے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی حجاب کے پاس آئی اور کہنے لگی، کہیں جا رہی ہو بیٹی؟ ویسے مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اور حجاب وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، جی اماں بتائیں کیا بات ہے؟ اور صباحت بھررائی ہوئی آواز میں بولی، ویسے تو بیٹا میں نے ثانیہ کی ساری ہی جیولری بنوا لی تھی، لیکن احسن کی جو ماں ہے نا، انہوں نے پھر پریشان کر دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ نتھ اور ٹیکا میکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو سسرال والے پہناتے ہیں نا۔ اب میں نے تو ثانیہ کے لیے ایک سیٹ بنوایا ہے اور چوڑیاں بنوائی ہیں، باقی ایک سیٹ اور ایک جھومر لڑکے والے دے رہے ہیں۔ اور حجاب تذبذب کی کیفیت میں بولی، آپ ان سے بات کر لینا کہ اگر نتھ اور ٹیکا وہ بنوا لیں تو جانا تو ویسے بھی انہی کے گھر ہے نا، ہم لوگوں کے لیے تو مشکل ہے۔ اور صباحت نے تولیہ ایک طرف رکھتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا، 2 بار بات کر چکی ہوں میں ان سے، لیکن وہ ہے کہ مانتی نہیں ہے، اسی لیے تم سے بات کر رہی ہوں۔ اور میرے پاس اب جو پیسے بچے ہیں وہ ان میں تو بس کھانے کا ہی بندوبست ہو پائے گا۔ اور حجاب نے پریشانی سے سر جھکا لیا۔ تو اماں میں کیا کروں؟ اور صباحت اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وہ تم بتا رہی تھی نا کہ تم نے سٹاف کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈالی ہے، وہ کب نکل رہی ہے؟ تم کہہ رہی تھی نا کہ اس مہینے یا اس سے اگلے مہینے تمہاری کمیٹی نکل جائے گی۔ اور صباحت کی بات سن کر تو حجاب نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہینڈ بیگ بے دلی سے چارپائی پر پھینک دیا اور کہنے لگی، وہ کمیٹی نکل گئی ہے اور وہ روپے میں ساتھ ہی لائی ہوں اماں۔ اور تب تک تحریم بھی ڈریس چینج کر کے آ گئی تھی۔ چلو آپی، میں تیار ہوں۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بازار نہیں جا رہی۔ حجاب نے نفی میں سر ہلا دیا اور صباحت نے سوالیہ نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ ارے بازار جانے کا پروگرام کیوں بدل لیا تم نے؟ اور حجاب نے روپے بیگ سے نکال کر صباحت کے پاس رکھ دیے۔ کچھ نہیں اماں، مجھے کوئی اور کام یاد آ گیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صباحت کے ساتھ مل کر اس نے گھر کے کام اب نپٹائے، اور اس میں اسے 2 روز لگ گئے، اور پھر وہ واپسی کی تیاری کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ صباحت بھی حجاب کی مدد کرنے لگی اور کہنے لگی، گھر جیسا سکون تو نہیں ہوگا نا ہاسٹل میں؟ کپڑوں کی تہیں لگاتے ہوئے حجاب کے ہاتھ وہیں رک گئے اور کہنے لگی، سکون تو انسان کے اندر ہوتا ہے، دل میں،
سکون ہو تو اس ہاسٹل ہو یا پھر کوئی گھر، فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے اس انداز پہ صباحت کہنے لگیں، پریشان ہو کیا؟ صباحت نے سوالیہ نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، میں تو صرف آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں۔ اور صباحت نے حجاب کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو بیٹا، جب تمہاری شادی ہوگی نا تو میں تمہارے بھی سارے چاؤ ایسے پورے کروں گی جیسے ثانیہ کے کر رہی ہوں۔ اور وہ دوبارہ کپڑے تہہ کرنے لگی۔ اٹیچی کیس بند کرتے ہوئے اس نے بس اتنا ہی کہا، میں ثانیہ کے اوپنن سے پہلے آ جاؤں گی اماں۔ اور ٹیکسی باہر آ چکی تھی اور غروب آفتاب کا وقت تھا۔ ہر طرف سرخی مائل مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور حجاب کو یہ وقت بہت پسند تھا۔ حجاب گاڑی میں بیٹھی اس ڈوبتے سورج کو دیکھتی رہی جو اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ محو سفر تھا، اور پھر اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ اپنا سر ٹکا لیا اور سوچنے لگی، جن رشتوں سے ہم اپنی ذات سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہی ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ شاید جب ہم خود کو نظر انداز کرنا شروع کر دینا تو لوگ بھی ہمیں نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اپنے وجود کی اہمیت اپنی نظر میں ہونی چاہیے نا، ورنہ وہ لوگوں کی نظروں میں بے معنی ہو جاتا ہے، جیسے میں اپنوں کے بیچ تنہا رہ گئی ہوں۔ ارے دیکھا جائے تو سوائے اماں کے میرا ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میرا درد سمجھ سکتا ہے، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے میری ذات کی نفی کر دیتی ہیں۔ اور انہی سوچوں میں گم بہت سا سفر کٹ گیا۔ ثانیہ کے سسرال میں احسن کے ساتھ اس کی ماں اور بہن رہتے تھے۔ بہن نے BA پاس کر لیا تھا اور باپ کا انتقال ہوئے 3 برس گزر چکے تھے۔ اس کی والدہ تیز مزاج عورت تھی۔ احسن کی آمدن بھی اچھی تھی اور ثانیہ کے لیے رشتہ ہر طرح سے موزوں تھا۔ اسے بڑی فیملی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑا تھا۔ صباحت بھی بہت مطمئن تھی، اور رسم کے مطابق شادی سے 10 دن پہلے ثانیہ کو مایوں بٹھانے کی رسم کی گئی۔ اس کے بعد صباحت شادی کی تیاری میں لگ گئی کہ شادی سے پہلے تمام جہیز کا سامان سسرال پہنچا دیا جائے تاکہ وہ لوگ ثانیہ کا کمرہ سیٹ کر سکیں۔ زیادہ فکر فرنیچر کی تھی، اور خدا کا کرم ہو کہ فرنیچر بھی وقت پر تیار ہو گیا، اور ساری تیاریاں مکمل ہوئیں تو خاندان کی لڑکیوں نے ڈھولکی بھی رکھ لی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر شادی کے روایتی گانے بھی گاتی جاتی اور ساتھ ساتھ رقص بھی کرتی رہتی۔ کچھ لڑکیاں صباحت کے ساتھ مل کر جوڑے ٹانگنے لگیں۔ اپٹن کی رسم میں بس ایک ہی روز اب باقی تھا، اور حجاب کی کزنز نے ثانیہ کے لیے کرسی بھی تیار کرنی تھی جو کاغذ سے بنے پھولوں، کلیوں اور گوٹے کی تاروں سے بنی ہوئی تھی۔ ثانیہ کی خالائیں اور چچا دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اس لیے وہ اپٹن سے 2 روز پہلے ہی آ گئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کی گہما گہمی سے شادی کا ماحول پہلے ہی بن گیا تھا۔ روبینہ حجاب کے کمرے میں آئی تو وہ گھر جانے کے لیے پیکنگ کر رہی تھی، اور وہ اس سے پوچھنے لگی، تم گھر جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ روبینہ نے مدد کرنے کی غرض سے حجاب کے جوتے ڈبے میں رکھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں خود کر لوں گی۔ حجاب کو روبینہ کا اس طرح جوتوں کا ہاتھ لگانا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم نے اپنے لیے کس طرح کے جوڑے بنوائے ہیں یہ تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تمہیں کیوں بتاتی؟ تاکہ تم میری نقل کر لیتی۔ حجاب نے روبینہ کو چھیڑا اور ساتھ ہی ہینگر سے سوٹ اتار کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگی، اور حجاب کی بات پر روبینہ نے بھویں سکیڑنی اور کہنے لگی، کیوں؟ تم کیا مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اور حجاب ہنستے ہنستے روبینہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میری پیاری سہیلی، میں نے کوئی ایسی خاص چیز خریدی نہیں جو میں تمہیں دکھاؤں۔ مہندی کے لیے بھی میرے پاس بس وہ ساڑی ہے نا، اور رہی بات ولیمے کی تو اس کے لیے اماں نے کہا ہے کہ وہ اپنی پسند کا جوڑا بنائیں گی کوئی۔ اور حجاب کی بات روبینہ کو پہلی والی بات سے بھی زیادہ کڑوی لگی اور وہ کہنے لگی، ارے حد ہی ہو گئی حجاب، یہی تو موقع ہوتا ہے اپنی پسند کے کپڑے بنوانے کا، جیولری خریدنے کا، میچنگ کاسمیٹکس لینے کا، اور تم نے تو کوئی تیاری کی ہی نہیں۔ ویسے تمہاری اچھی بھلی تنخواہ ہے، اچھا بتاؤ سونے کا سیٹ کیسا لیا تم نے؟ اور حجاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جو چیز جس کے نصیب میں ہوتی ہے اسی کو ملتی ہے نا۔
अब सानिया की ज्वेलरी में नथ और टिक्का नहीं बना हुआ था और अम्मा को इन 2 चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी। तो वो पैसे जो मैंने सोने का सेट खरीदने के लिए रखे थे वो मैंने जाकर अम्मा को दे दिए। और रुबीना हिजाब की बात सुनकर चुप सी हो गई। वो क्या कह भी सकती थी भला, बस उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई कॉस्मेटिक्स की चीजें समेटने लगी और उसने एक लहजे के लिए हिजाब की तरफ देखा और कहा, खुदा तुम्हें तुम्हारी नेकियों का सिला दे हिजाब। और हिजाब ने एक बार फिर उसको अपनी मदद करने से रोक दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम शादी पर तो पहुंच जाओगी ना? कल उपटन है और परसों मेहंदी। हाँ ठीक है ना, मैं मेहंदी पर पहुंच जाऊंगी और शादी के बाद हम दोनों इकट्ठे ही वापस आ जाएंगे, रुबीना ने जवाब दिया। देख लो, लेकिन देखो मेहंदी पे ना पहुंच जाना तुम। हाँ भाई पहुंच जाऊंगी, कहा ना पहुंच जाऊंगी तो वाकई पहुंच जाऊंगी। और ये कहकर रुबीना चली गई और हिजाब भी आ जाती है घर। और कजन्स और सब खानदान वालों को एक साथ देखकर तो उसके चेहरे पर बशाशत ही दौड़ गई। वो अपना सामान फेंक कर खुशी से दौड़ती हुई गले मिली। आंटी अंकल कैसे हैं आप सब? और जवाब में वो लोग अपनी खैरियत क्या बताते, उससे कहने लगे, शादी का कार्ड मिला तो हम तो खुशी से फूले नहीं समाये कि हिजाब की शादी हो रही है, लेकिन हमें क्या मालूम था कि सबाहत की तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए। बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी कर रही है, देखो जरा। और फुप्पो तो गुलुगेर लहजे में बोली, अब कौन मेरी हिजाब की डोली लेने आएगा? और इससे पहले कि उसे मजीद कोई कुछ कहता, सबाहत करख्त अंदाज में बोलती हुई हिजाब की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अरे मेरी बच्ची को बैठने तो दो, आप लोग क्या उसके आते ओल फोल बोलने लग गए हैं? आओ हिजाब फ्रेश हो जाओ। और सबाहत ने हिजाब का अटैची केस उठाया तो हिजाब ने माँ से अटैची केस ले लिया और अपने कमरे में चली गई। सबाहत उसके 2 शॉपर उठाकर उसके कमरे में आई और गुस्से में कहने लगी, इन रिश्तेदारों ने तो कभी हमसे पूछा तक नहीं कि हम किस हाल में जी रहे हैं। अच्छे वक्त के साथ साथ इन लोगों ने भी हमसे हाथ छुड़ा लिया और अब देखो ताने देने के लिए आ गए हैं। सिर्फ सानिया के ससुराल वालों के सामने भरम रखने के लिए मैंने इन सबको बुलवाया, वरना ये रिश्तेदार इस काबिल नहीं थे। और उनका पारा तो 7वें आसमान पर था। और हिजाब ने माँ को पानी का ग्लास दिया और कहा, अरे क्या हो गया है अम्मा, प्लीज गुस्सा छोड़ दें, खुशी का मौका है ना, और इस वक्त पिछली बातें याद ना करें आप। मुझे तो इतने सालों बाद इन सबको देखकर इतनी खुशी हो रही है। वैसे भी अम्मा, शादी में तो लोग इस तरह की बातें कर ही जाते हैं, आप किस किस को जवाब देंगी? आप ना किसी की भी परवाह ना करें। हर सबाहत ने उसे सीने से लगा दिया और कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी हक तलफी करनी पड़ी। हर जवाबन हिजाब ने कहा, प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, आप जो भी फैसला करती हैं ना आप ठीक करती हैं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। मेरे तो भूख से पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, बस अब आप जाएं और मेरे लिए ना खाना लगवा दें। और सबाहत ने उसके बालों को सहलाया और कहा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। और फिर खाना खाने के बाद सबाहत उसे उसका सूट दिखाने लगी जो उसने हिजाब के लिए डिजाइन करवाया था। हिजाब तो अपना सूट ही देखती रह गई। शार्प पिंक कलर के टिश्यू पर मोती और सितारों का नफीस सा काम हुआ हुआ था। अम्मा ये इतना प्यारा जोड़ा मेरे लिए है? हिजाब ने जोड़े को हाथ लगाते हुए कहा। हाँ ना मेरी बेटी तो इस जोड़े में ना बिल्कुल शहजादी लगेगी। कल तुम तहरीम के साथ जाकर इस जोड़े से मैचिंग जूती और ज्वेलरी ले आना। बल्कि ठहरो, तुम्हें ना एक और चीज भी दिखाती हूँ। सबाहत ने अपने पर्स से छोटी सी डब्बी निकाली। ये देखो, ये मैंने ना तुम्हारे लिए बनवाया है। ये क्या है अम्मा? अरे खोल के तो देखो। और हिजाब ने डब्बी खोली तो उसमें सोने का लॉकेट था और हिजाब की तो आंखें ही भर आई। अम्मा आपने इतना कुछ ले लिया है मेरे लिए, और ये लॉकेट, ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा जरा पहन कर दिखाओ कैसा लगता है। सबाहत ने हिजाब को अपने हाथों से लॉकेट पहनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है ये तो तुम पर। और हिजाब ने खुद को आईने में देखा।
واقعی یہ لاکٹ تو بہت پیارا لگ رہا ہے اور بیش بہا قیمتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میری ماں کا تحفہ ہے، حجاب نے کہا. اس نے لاکٹ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا. اس وقت صباحت کمرے سے جا چکی تھی اور اسی دوران ثانیہ بھی کمرے میں آ گئی. آپی، ویسے آپ بھی نہ غیروں کی طرح ٹائم پر ہی آئی ہیں. اور حجاب نے آگے بڑھ کر اسے باہوں کے حصار میں لیا اور کہا، تمہیں تو میری مصروفیت پتہ ہے نا، شادی کے لیے بھی تو چھٹیاں چاہیے تھیں، اور پھر اضافی چھٹیاں کیسے لیتی؟ رہنے دو آپی، آپ تو ویسے بھی خوشیوں سے بھاگتی پھرتی ہیں. ثانیہ نے حجاب کا بازو پیچھے کیا تو اس کی نظر لاکٹ پر پڑی. اتنا پیارا لاکٹ، یہ تم نے کب لیا؟ اور حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنے لاکٹ کو چھوا. تم نہیں جانتی کہ یہ لاکٹ اماں نے مجھے دیا ہے، اور یہ دیکھو یہ جوڑا نا، یہ بھی اماں نے لیا ہے. ویسے تم نے تو دیکھا ہی ہوگا. اور ثانیہ نے اچٹتی نگاہ جوڑے پر ڈالی. اچھا، اماں نے تو تمہارے لیے بڑی قیمتی شاپنگ کی ہے، اور مجھے یہ سب انہوں نے دکھایا تک نہیں. میں نے بھی ان سے ایک لاکٹ بنانے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے تو صاف صاف انکار ہی کر دیا. اور حجاب نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دے ماری اور کہا، ارے پگلی، تمہارا تو زیور بہت پیارا بنا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس میں ایک چھوٹا سیٹ بھی ہے. آپ ہی شادی کے بعد ہر وقت گھر میں سیٹ تھوڑی نہ پہنا جا سکتا ہے. خیر کوئی بات نہیں. ویسے آپ کا سوٹ نا بہت پیارا ہے. شادی میں یہ جوڑا پہننے سے پہلے نا آپ چہرے کا فیشل ضرور کروا لینا، کیونکہ آپ چہرے سے ایجڈ لگنے لگی ہیں نا. اور دیکھیں، اماں نے تو بہت ہی شوخ جوڑا لے لیا ہے آپ کے لیے. ثانیہ تو جیسے لفظوں کا تھپڑ ہی حجاب کے چہرے پر مار کے چلتی بنی. اور ایسی جلی کٹی باتیں اسے اپنی بہنوں سے ہمیشہ ہی سننے کو ملتی تھیں، اور اس کے دل میں آیا کہ وہ شادی چھوڑ کر فوراً ہاسٹل واپس چلی جائے. لیکن رشتوں کو نبھانے کی سزا اس کا مقدر تھی، اور ثانیہ سسرال نہیں گئی تھی، لیکن شاید وہ تو پہلے ہی پرائی ہو گئی تھی. اسے ہر وقت یہی کہتے ہوئے پایا جاتا کہ جہیز میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اس کے تو لب و لہجے میں سسرالیوں کا رنگ ہی جھلکنے لگا تھا. اس نے سوچا تھا کہ گھر جاؤں گی تو خوشیوں میں اپنے غموں کو بھول جاؤں گی، لیکن یہاں تو آتے آنکھیں بھیگ گئی تھیں اس کی. حجاب خود کلامی کرتے ہوئے اپنا جوڑا طے کر رہی تھی. تبھی صباحت نے اسے پکارا اور کہا، حجاب بیٹے آ جاؤ، کھانا کھا لو. اور حجاب نے ماں کی آواز سن کر لاکٹ اتار کر سنبھالا اور باتھ روم میں جا کر منہ دھونے لگی. وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی اور صباحت نے اسے کھانا سرو کیا تو حجاب نے خالی کرسیوں کو دیکھا. اور کسی نے کھانا نہیں کھانا؟ ارے تم دیر سے آئی ہو نا، تو سب نے کھانا کھا لیا پہلے. اور حجاب نے بے دلی سے لقمہ منہ میں ڈالا. یعنی سب کو میرے بغیر رہنے کی عادت جو پڑ گئی تھی، تو کوئی ایک دو روز کے لیے اپنی عادت کو کیوں بدلے؟ اور صباحت نے آہستگی سے حجاب کے بالوں کو سہلایا اور کہا، کیا ہو گیا ہے حجاب، اس قدر حساس کیوں ہو گئی ہو؟ میں ادھر بیٹھی ہوں نا تمہارے پاس. اور صباحت نے حجاب کو پانی ڈال کر دیا. تبھی ایک لڑکی ہاتھ میں روغنی کاغذ لیے صباحت کے پاس آئی اور کہنے لگی، آنٹی آپ نے نا ڈسپوزیبل پلیٹس بہت ہی تھوڑی منگوائی ہیں، ہمیں نا اور پلیٹیں منگوا کے دیں. اور صباحت فوراً کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، اب تو کافی رات ہو گئی ہے، اس وقت کون بازار جائے گا، صبح منگوا دوں گی نا. آنٹی ہم نے ساری تیاری رات کو ہی تو کرنی ہے، اور کل تو بہت سارے کام ہوں گے نا. لڑکی نے مضطرب لہجے میں کہا، اچھا کرتی ہوں میں کچھ کسی کو بھیجتی ہوں. اور صباحت وہاں سے چلی گئی اور اس نے خالی کرسی کی طرف دیکھا اور اس کا نوالہ جیسے پلیٹ میں ہی رہ گیا اور بامشکل اس نے یہ نوالہ زہر مار کیا. بھوک ہی نہیں اب مجھے، اس نے دل میں کہا، مگر شناساں سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور کہہ رہا تھا، بھوک ہو یا نہ ہو کھانا تو کھانا پڑے گا. اور حجاب نے جھرجھری لیتے ہوئے نگاہیں اوپر اٹھائیں. اسحاد اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا اور حجاب مبہوت نظروں سے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی اور اس نے کہا، تم یہاں؟ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ تم نے اپنے دوستوں کو شادی کے کارڈز دیے تو پھر مجھے کیسے بھول گئی؟ میں بھی تو تمہارا دوست ہی ہوں نا. اور حجاب بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی. لیکن کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو؟
بے فکر رہو، تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسعد نے روٹی کا نوالا لیا اور سالن سے لگا کر حجاب کے منہ کی طرف بڑھایا، اور حجاب مسکرائی تو اس کی اداس آنکھیں بھی مسکرانے لگیں، اور اس نے کہا، تم بہت پیارے دوست ہو میرے۔ ارے میری اتنی تعریف نہ کرو، میں خوشی میں نہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا۔ ارے نہیں پلیز یہ مت کرنا۔ نوالا حجاب کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسعد نے ایک پل میں ہی حجاب کا اکیلا پن دور کر دیا تھا، اور حجاب کھانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اماں تحریم نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ نا اپنی سہیلیوں کے ساتھ درسن زاہدہ کے گھر گئی ہے۔ بہت مصروف ہے زاہدہ بھی، کل اپٹن ہے اور آج کپڑے دے گی، دیکھو ذرا، صباحت نے حجاب کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ حجاب کا ہاتھ پکڑتے میں بولی، اب دیکھو تم آئی شادی کے بالکل قریب ہو، اس لیے یاد سے کل صبح تحریم کے ساتھ جا کر جو جوڑا میں نے تمہیں دیا ہے نا، اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری اور جوتی لے کر آنا۔ اور بھی کوئی چیز لینی ہو تو لے لینا، اور اگر پیسے کم ہو جائے نا تو مجھ سے لے لینا۔ آپ فکر نہ کریں، پیسے میرے پاس ہیں اور میں کل صبح یہ چیزیں لے آؤں گی۔ حجاب مسکراتے ہوئے بولی، چلو تم اپنی خالہ سے باتیں کرو، میں ذرا چائے بنا کر آتی ہوں۔ صباحت اٹھنے لگی تو حجاب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے آپ بیٹھے نا، میں بناتی ہوں۔ اچھا بتائیں کتنے کپ بنانے ہیں؟ میرے خیال میں 7 کپ تو کافی ہوں گے، صباحت نے حجاب کی پھپھی اور خالہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر حجاب چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ خالہ ہنا نے جاتی ہوئے حجاب کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ کتنی خوبصورت ہے نا ہماری حجاب، نہ جانے اس کے مقدر کیوں ٹھنڈے ہیں۔ اور ہنا کی بات سن کر صباحت نے اپنی بھی دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، میں تو ماں ہوں نا، مجھ سے زیادہ کون حجاب کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے۔ ثانیہ کی شادی ہوتے ہی میں حجاب کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی۔ اور پھپھی فردوس دور بیٹھی ہوئی ان کی گفتگو میں شامل ہو گئی اور کہنے لگی، ارے رہنے دو صباحت، اپنی غلطیوں پر پردہ مت ڈالو، تھوڑا انتظار کر لیتی نا، پر چھوٹی کی شادی پہلے نہ کرتی تم۔ ایک شادی کے بعد اتنی جلدی دوسری بیٹی کی شادی کے لیے روپے کہاں سے لاؤ گی اب تم؟ اور خالہ ہنا نے تو فٹ سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں تو کہتی ہوں 1-2 سال میں نا چاندی کی تاریں آ جائیں گی حجاب کے بالوں میں۔ اور صباحت کھوئی کھوئی ہی بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں یہ گھر بیچ دوں گی، لیکن حجاب کی شادی میں اب میں دیر نہیں کروں گی۔ ہاں خدا کرے کہ حجاب کے لیے بھی ثانیہ جیسا اچھا رشتہ مل جائے، خالہ ہنا نے کہا، اور اتنی ہی دیر میں حجاب بھی چائے لے آئی۔ اور خیر سے اوپٹن کا دن بھی آ گیا اور حجاب تحریم کے ساتھ بازار سے اپنے جوڑے کے ساتھ جیولری بھی لے آئی، اور آج وہ بہت خوش تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے اوپٹن کی رسم کی ساری تیاری ہو گئی۔ مہمانوں کو 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا، اور 7 بجے سے پہلے ہی حجاب اور تحریم تیار ہو گئیں، اور انہوں نے ثانیہ کو بھی تیار کر دیا۔ رسم کے مطابق لڑکی کا جوڑا لڑکے والوں کی طرف سے آیا تھا۔ حجاب نے ثانیہ کو پیلے جوڑوں کے ساتھ پھولوں کے گہنے بھی پہنائے، اور اس روپ میں ثانیہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سب لڑکیوں نے مل کر ڈھولک رکھ لی، اور خاندان کی سہاگ نے باری باری ثانیہ کے ہاتھ میں اوپٹن رکھ دی، اور پھر اس کے سر سے پیسے وار کر ملازمہ کی جھولی میں ڈال دیتی، اور یوں ہی ان رسموں میں فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ اور اس کے بعد جو ثانیہ کی تھالی کا بچا ہوا اوپٹن تھا وہ لڑکیوں تک پہنچا تو وہاں سب اوپٹن لگانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے ہی بھاگنا شروع ہو گئی۔ جس کو اوپٹن لگے گا نا اس کی شادی جلد ہوگی۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں ان کا یہ مذاق دیکھ کر ہنستی رہیں، اور ایک کزن نے تو آ کر حجاب کو بھی اوپٹن لگا ہی دیا۔ اور صباحت نے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ میری بیٹی کے نصیب کھول دے۔ اور پھر اگلے دن مہندی کی رسم بھی بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ ثانیہ نے فیروزی لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس نے اپنی پسند سے ڈیزائن کروایا تھا، اور خاندان کی لڑکیاں اشتیاق سے دروازے کی طرف بڑھیں۔ تحریم جو ثانیہ کے ساتھ پارلر گئی ہوئی تھی، خرامہ چلتی ہوئی دلہن کو اندر کمرے میں لے کر آ گئی۔ اور صباحت نے بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں،
اسے اپنی کمسن ثانی دلہن کے روپ میں بہت بڑی نظر آئی تھی، اور تحریم بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ صباحت نے بڑھ کر اسے بھی پیار کیا، اور پھر وہ اپنی بہن سے مخاطب ہوئی، حجاب کدھر ہے؟ اسے کافی دیر سے نہیں دیکھا، وہ کیسی تیار ہوئی ہے؟ اور جواب آیا کہ بھائی حجاب بھی آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور کسی پری جیسی۔ وہ تیار ہو کر تمہارے پاس ہی آ رہی تھی کہ کچھ خواتین نے اسے صحن میں بلا لیا۔ حجاب کی خالہ نے کہا، اچھا میں خود جاتی ہوں اس کے پاس، اور صباحت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ صحن میں گئی تو لڑکیوں کے ہجوم میں حجاب سب سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہی جوڑا پہنا تھا جو صباحت نے اسے دیا تھا۔ یہ صباحت نے اسے ولیمے کے روز پہننے کو کہا تھا، لیکن حجاب نے یہ سوٹ آج پہنا تھا، اور حجاب پر وہ جوڑا بہت جچ رہا تھا اور وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حجاب نے صباحت کو دیکھا تو وہ ان کے پاس ہی آ گئی، کیسی لگ رہی ہوں اس جوڑے میں؟ اور صباحت نے خفگی سے حجاب کی طرف دیکھا، اچھا تو اب خیال آ رہا ہے جوڑا دکھانے کا؟ ارے اماں میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی نا کہ کچھ خواتین کو مجھے ڈیل کرنا پڑ گیا۔ صباحت نے حجاب کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اور حجاب نے صباحت کا ہاتھ پکڑا تو صباحت نے اس کی کلائی میں کڑا دیکھا اور کہا، حجاب یہ کڑا؟ صباحت مبہوت ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ میری دوست نے تحفہ دیا ہے۔ اتنا قیمتی تحفہ؟ یہ تو نگینوں میں جڑا سونے کا کڑا ہے۔ تمہاری کون سی اتنی امیر دوست ہے اور اتنا قیمتی تحفہ تم نے لیا ہی کیوں؟ صباحت نے ایک ہی بات میں بہت سارے سوال کر ڈالے، اور حجاب بات ٹالنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس نے کہا، ہے نا ایک دوست، آپ نہیں جانتی اسے، اسے میں نے اسے بہت منع کیا تھا لیکن اس نے زبردستی یہ تحفہ مجھے دے دیا۔ خیر آپ بتائیں کہ شادی کی تیاری کیسی ہوئی ہے، اور یہ بھی بتائیں نا کہ ثانیہ کیسی لگ رہی ہے۔ اور جواب میں صباحت نے کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہے، جاؤ تم خود ہی دیکھ لو۔ اور حجاب ثانیہ کے پاس چلی گئی، لیکن کچھ دیر تک صباحت اس کڑے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اتنی دیر میں اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی کہ بارات آ گئی ہے، اور وہ جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ خاندان کی لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں بھری پلیٹیں لے کر پہلے ہی سے کھڑی تھیں، اور سب سے آگے تو حجاب اور تحریم تھیں۔ باراتیوں کا استقبال کرنے کے بعد انہیں اور دوسرے مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد دوسری رسومات بھی کی گئیں۔ احسن بھی دلہا کے لباس میں بہت ہی وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ جب ثانیہ اور احسن کو اکٹھا بٹھایا گیا تو لوگ یہ کہے بغیر ہی نہ رہ سکے کہ ماشاءاللہ جوڑا بہت ہی پیارا ہے اور خدا نظر بد سے بچائے۔ شادی کی پوری تقریب میں مسز آفتاب زیدی احسن کی والدہ اور بہن کے ساتھ ہر جگہ خاص مہمانوں میں شامل تھیں۔ ان کے حجاب پر خاص نظر تھی۔ دودھ پلائی کی رسم میں جب حجاب اور تحریم احسن سے دودھ کا گلاس لے چٹپٹی بحث کر رہی تھیں تو مسز آفتاب زیدی نے حجاب کی طرف اشارہ کیا اور احسن کی والدہ سے مخاطب ہوئی، یہ ثانیہ کی بڑی بہن حجاب ہے، بڑی خوبصورت بچی ہے۔ اور احسن کی والدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں اگر میرے احسن سے بڑی نہ ہوتی تو میں نے کہاں چھوڑنی تھی یہ۔ اور پھر مناسب موقع دیکھ کر مسز آفتاب صباحت کے قریب بیٹھ گئیں اور باتوں ہی باتوں میں ان سے پہچان بڑھانے لگیں۔ اور صباحت نے بھی جب ان کی توجہ حجاب کی طرف دیکھی تو خصوصاً انہیں بھی ڈیل کرنے لگیں۔ اور دودھ پلائی کی رسم کے بعد صباحت نے حجاب کو بلایا اور مسز آفتاب زیدی سے بھی ملوایا۔ مسز آفتاب زیدی بھرپور شخصیت کی مالک تھیں۔ حجاب ان سے مل کر بہت خوش ہوئی اور کچھ ہی دیر بعد اس کی کزنز اسے کھینچ کر لے گئیں اور وہ شادی کے شغل میلوں میں پھر سے مصروف ہو گئی۔ شادی میں خوشی بھرے چہرے رخصتی کے وقت افسردہ ہو گئے اور صباحت نے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اب ثانیہ میکے سے سسرال چلی گئی تھی اور وہ زندگی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ اور پھر ولیمے کا دن بھی گزرا اور اس کے فوراً بعد ہی حجاب ہاسٹل چلی گئی۔ شادی کی رونق پر مسرت گہما گہمی سے نکل کر وہ ایک بار پھر بے ہنگم مصروفیت میں چلی گئی تھی، لیکن اس کی لا علمی میں زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ دراصل مسز آفتاب زیدی اپنی چمکتی دمکتی فراری میں حجاب کے گھر کے چکر لگانے لگ گئی تھیں۔ ثانیہ اور احسن نے بھی اس دن آنا تھا اور صباحت اور تحریم دونوں کچن میں ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔
اتوار کا دن تھا اور اس کے لیے تحریم بھی گھر پر تھی۔ اماں ویسے آج مجھے نا حجاب بہت یاد آ رہی ہے، کس طرح جھٹ سے وہ سارے کھانے بنا لیتی تھی نا۔ یہ کوکنگ تو اچھا بھلا مشکل کام ہے۔ اور صباحت نے روسٹ کو ڈیپ فرائر میں ڈال دیا۔ یہ سب رکھو تم، اب یہ سب کام نا تمہیں ہی سنبھالنے ہیں۔ ثانیہ کی تو شادی ہو چکی ہے اور حجاب اپنی جاب میں مصروف ہے، اور ویسے بھی اب اس کی بھی شادی کی باری ہے۔ اور حجاب کی شادی کی بات سنتے تحریم نے فوراً تجسس بھرے لہجے میں کندھے اچکائے اور کہا، اماں مسز آفتاب کی حجاب آپی میں اس طرح کی دلچسپی لینا، مجھے تو معاملہ کچھ گڑبڑ سے ہی لگ رہا ہے۔ اچھا بڑی بھی، کوکنگ میں دھیان دو، کسی بھی معاملے میں نا جلدی سے رائے قائم نہیں کر لیتے۔ یہ چکن فرائی کرو، میں چاول دیکھتی ہوں۔ اور اسی دوران باہر بیل بھی بجی۔ صباحت چاول چھوڑ کر باہر دروازہ کھولنے گئی۔ تحریم یہ چاول بھی دیکھ لینا، میں جاتی ہوں، شاید وہی لوگ آ گئے ہیں۔ اور صباحت نے دروازہ کھولا تو ثانیہ اور احسن کے ساتھ مسز آفتاب زیدی کو دیکھ کر تو وہ چونک ہی گئی۔ ہم نے کہا کہ ہم اماں کو سرپرائز دیں گے اور ہمارے ساتھ مسز آفتاب زیدی بھی آ رہی ہیں۔ ثانیہ ان کے گلے میں باہیں حائل کر دیں۔ ارے کیوں نہیں، ان کا اپنا ہی تو گھر ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ان کو تمہارے ساتھ دیکھ کر۔ اور مسز آفتاب کو دیکھ کر صباحت تھوڑا تکلف میں آ گئیں۔ اس نے انہیں مہمان خانے میں ہی بٹھا دیا اور تھوڑی دیر میں کھانا بھی لگ گیا۔ سب نے بہت مزے سے کھایا اور سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ احسن بیٹا تمہاری امی کیوں نہیں آئی؟ صباحت نے گلہ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ وہ ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، ان کی جگہ آنٹی جو آ گئی ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہی کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ صباحت نے ان کے اشارے بھانپتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اور ثانیہ نے مسکراتے ہوئے مسز آفتاب کی طرف دیکھا اور وہ صباحت سے مخاطب ہوئیں۔ وہ مسز آفتاب زیدی نا آج آپ سے کچھ خاص بات کرنے آئی ہیں۔ اور صباحت نے مسز آفتاب زیدی کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی بتائیں کیا بات ہے باجی؟ اور مسز آفتاب زیدی بڑے ہی پرخلوص لہجے میں گویا ہوئیں۔ اور انہوں نے کیا کہا یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ اور آخر کار حجاب کی زندگی میں بھی اچھے دن لوٹنے والے ہیں، اور وہ جو ہر وقت پریشان رہتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اب شادی اور ان خوشیوں پہ تو اس کا کوئی حق نہیں رہا، تو اب وہ ساری خوشیاں اسے ہیں ملنے والی۔ لیکن ازحاد کیا وہ خوشیاں اس تک پہنچنے دے گا یا پھر راستے میں دیوار بن جائے گا؟ یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ازحاد مسز آفتاب کی بہو بننے دے گا حجاب کو یا نہیں؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔